सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 67 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं और बीना उसी होटल के तीसरे फ्लोर के एक कमरे में मुंतकिल हो गए। ऐसा करने की वजह यह थी कि दुश्मन यही समझेंगे कि जहां कातिलाना हमला हम पर हुआ है वहां हम कभी नहीं रहेंगे। वो हमें दूसरे छोटे बड़े होटलों में ढूंढते फिरेंगे। मैंने होटल की इंतजामिया से कह दिया था कि किसी को वहां हमारी रिहाइश का इल्म ना हो। काउंटर के रजिस्टर पर हम दोनों के फर्जी नाम लिखे जाएं। होटल के तमाम अमले को सख्ती से ताकीद की जाए कि किसी के सामने हमारा जिक्र ना करें। वो अपने तौर पर मेरी हिदायत पर अमल कर रहे थे, लेकिन हम ये समझ सकते थे कि होटल का कोई भेदी लंका ढा सकता है। बीना ने कहा, हमें आइंदा इस होटल की रेंटेड कार इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ के जोनल अफसर से कोई अच्छी सी कार तलब करें। मैंने जोनल अफसर के पर्सनल फोन पर राब्ता किया। दूसरी तरफ राब्ता कायम होने का बजर सुनाई देता रहा। बड़ी देर के बाद किसी की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? मैंने गरजते हुए पूछा। फोन अटेंड करने में देर क्यों हुई? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर जी, साहब सो रहे हैं, मैं उनका मुलाजिम बोल रहा हूँ। उसे उठाओ, ये इमरजेंसी कॉल है। सर जी, कैसे उठाऊं? ये तो नशे में बिल्कुल लुढ़क गए हैं। मेरी और फोन की घंटी की आवाज भी इनके कानों तक नहीं पहुंच रही। मैंने फोन बंद करके डीजी धावन से राब्ता करके कहा, सॉरी पापा, आपको नींद से उठाया। कोई बात नहीं बेटा, बोलो क्या बात है। हम यहाँ खतरात से गुजर रही हैं और वो जोनल अफसर शराब के नशे में मदहोश है। हम होटल की रेंटेड कार इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें खतरा है। हमें फौरन दूसरी कार की जरूरत है। डीजी धावन ने जोनल अफसर को तगड़ी गालियां देते हुए कहा, मैं अभी चीफ अफसर ऑफ रॉ को हुक्म देता हूं कि वो तुम्हारे पास एक कार पहुंचाकर जोनल अफसर को गफलत की सजा देने के लिए गोली मार देगा। नो पापा, जोनल अफसर को पहले होश में लाकर पूछा जाए कि ताबानी और मुराद को हमारी आमद के बारे में और होटल के कमरा नंबर के बारे में कैसे मालूम हुआ। आपने सिर्फ जोनल अफसर को हमारे बारे में बताया था। हमारी आमद का राज जोनल अफसर ने और किसको बताया था? वो बेटे, इस मामले में मुझसे गलती हो गई। मैंने तबानी और हाशिम तक तुम्हें पहुंचाने के लिए फोन के जरिए मुराद को बड़े से बड़ा लालच दिया और उसकी ताबानी की सलामती के लिए ये झूठ कहा कि मेरी अपनी बेटी और दामाद आज लाहौर पहुंच रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो तबानी के साथ तुम दोनों को हलाक करने होटल पहुंच जाएगा। गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी हो गई। ये बताएं, फोन पर बातें करते वक्त मुराद के पास आपके एतमाद का कोई आदमी था? हाँ, एक टैक्सी में बैठकर शहर में घूमते हुए असिस्टेंट जोनल अफसर ने मुराद से मेरी बात करवाई थी। इसका मतलब है कि आपी की और मुराद की बातें सुनने वाला सिर्फ असिस्टेंट जोनल अफसर ही नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर भी था। हाँ, मगर ड्राइवर का ताल्लुक राह से है। क्या ड्राइवर और असिस्टेंट जोनल अफसर में कोई घर का भेदी नहीं हो सकता? अब आप एक नहीं दो कारें भेजें। जोनल अफसर से कहें आपकी बेटी और दामाद अलग अलग रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। वो अभी एयरपोर्ट पर जाकर आपकी बेटी से मिले। उसे भी मेरी कार का नंबर बता दें। आपको चंद घंटों के बाद मालूम हो जाएगा कि हमारे खिलाफ किसने साजिश की है। ठीक है, तुम जो चाहते हो वो अभी हो जाएगा। मैंने राब्ता खत्म करके बीना से कहा, तुम असिस्टेंट जोनल अफसर से कहोगी कि वो तुम्हें किसी 4 स्टार होटल में पहुंचा दे। उस होटल में कमरा लेने के बाद मुझे फोन पर इत्तला दोगी। उसके मुताबिक मैं ड्राइवर से कहूंगा कि मुझे उस 4 स्टार होटल में पहुंचाए। मुझे यकीन है कि वहां हम पर फिर कातिलाना हमला होगा। अगर हमला मेरे कमरे में होगा तो ड्राइवर हमारा मुखालिफ साबित होगा। बीना ने कहा, और मेरे कमरे में होगा तो मुखालिफ असिस्टेंट जोनल अफसर साबित होगा। अच्छी चाल है। ये चाल है सिर्फ राह की किसी साजिश को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसके जरिए खुफिया हाथ की किसी एजेंसी तक पहुंचने के लिए है। तुमने उस कमरे में मुराद की बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। उसने खुफिया हाथ का जिक्र आप ही से किया था। हाँ, कुछ याद आ तो रहा है। उसने साफ तौर से कहा था कि खुफिया हाथ उस पर भरोसा कर रहा है। अगर वो मेरी लाश का तोहफा उसे देगा तो उसे दौलत और कई बड़े ममालिक की शहरियत मिल जाएगी। इस तरह जाहिर होता है कि मुराद राह और खुफिया हाथ की एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था। हमें इतला मिली है कि हमारे लिए 2 कारें आई हैं। हम अपने एक एक सफरी बैग में ज़रूरी सामान लेकर होटल के बाहर आए। कार लाने वालों ने उनकी चाबियां हमारे हवाले की और हम दोनों अलग अलग कार में बैठकर वहां से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। मैं सुस्त रफ्तारी से ड्राइव करता रहा ताकि बीना मुझसे पहले एयरपोर्ट पहुंचकर असिस्टेंट जोनल अफसर के जरिए किसी 4 स्टार होटल में पहुंचकर मुझसे राब्ता करे। मैंने रेलवे स्टेशन के पास एक जगह कार रोकी। 1 मिनट के अंदर ही एक शख्स कार की खिड़की के पास आकर बोला,
سر مجھے اس کار کا نمبر بتایا گیا ہے اور مجھے کسی ڈرائیور کا نام بتایا گیا ہے۔ جی، رگھوناتھ بتایا ہوگا۔ ویسے مجھے صرف رگھو کہتے ہیں۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ سر میں نوکر ہوں، مجھے ڈرائیو کرنے دیں۔ آپ آرام سے پچھلی سیٹ پر تشریف رکھیں۔ میں اسٹیئرنگ سیٹ سے نکل کر پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، حکم کریں، کہاں جانا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ پرل ہوٹل میں تھا؟ ہم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس نے انجان بن کر حیرانی سے پوچھا، آپ دونوں پر؟ اور قاتلانہ حملہ؟ کیوں، ہمیں قتل کرنے والے کم ہوں گے جبکہ ہم راہ کی ایک بڑی شخصیت کی بیٹی اور داماد ہیں؟ بیٹی اور داماد؟ آپ بتانا چاہیں تو معلوم ہو۔ راہ کی بڑی شخصیت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ دھاون صاحب ہیں۔ ان سے بڑے بھارت کے پردھان منتری ہیں۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ پردھان منتری کے داماد بن جائیں۔ جمنا پرساد دھاون صاحب میرے سسر ہیں۔ یہ بات یہاں کوئی نہیں جانتا۔ راہ سے ہمارا تعلق بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، پھر ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ سر، یہ بہت گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہوشیار ہیں، اسی لیے تو ہم پتی پتنی الگ ہو گئے ہیں۔ وہ دوسری جگہ رہنے گئی ہے، تم مجھے دوسری جگہ لے چلو۔ کہاں لے چلوں سر؟ فون کا بزر بجنے لگا۔ میں نے ایک بٹن دبا کر اسے آن کیا، پھر پوچھا، خیریت سے ہو؟ وہ بولی، خیریت ہے، میں انٹرنیشنل ہوٹل کے گراؤنڈ فلور والے کمرے نمبر 112 میں ہوں۔ انکل ہاشم کو اس ہوٹل کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ میں نے آل رائٹ کہہ کر فون بند کیا، پھر رگھو سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہ آپ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ میں نے ذرا دیر سوچا، پھر کہا، ہوٹل انٹرنیشنل لے چلو۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے چل پڑا، پھر بولا، سر ہوٹل انٹرنیشنل تو آپ کے اس پرل ہوٹل کے قریب ہی ہے۔ میں قریب رہ کر دشمنوں پر نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے۔ میں نے پوچھا، مراد کو جانتے ہو؟ وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا، پھر بولا، میں مراد کو جانتا ہوں، ایک کراچی میں ہے اور ایک یہاں ہے۔ یہاں والے مراد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سر مجھ سے زیادہ میرے افسران کو جاننا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے اس پر بھروسہ کر رہی ہیں، جبکہ وہ ہمارے افسران پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اس نے آپ کے سسر دھاون صاحب سے اس کی بات کی ضمانت لی تھی کہ راہ والے کبھی اس کی تابانی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب میرے سسر نے ضمانت لی ہے تو پھر مراد ان کے لیے بہت اہم ہوگا۔ کچھ ایسی ہی بات ہوگی سر۔ کار انٹرنیشنل ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو کر پورچ میں رک گئی۔ رگھو نے کہا، سر آپ کمرہ لیں، میں کار پارک کر کے آتا ہوں۔ میں کار سے اتر کر کاؤنٹر پر آیا، وہاں اپنا پاسپورٹ دکھا کر ایک کمرہ گراؤنڈ فلور پر ہی لیا۔ میرا کمرہ بینا کے کمرے کے ایک کمرے کے بعد ہی تھا، یعنی مجھے 117 نمبر کا کمرہ ملا تھا۔ رگھو کار پارک کر کے آ گیا، میں اس سے کار کی چابی لے کر اس کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ ملازم نے تازہ پانی کی بوتلیں لا کر فریج میں رکھیں، ایئر کنڈیشنر کو آن کیا، پھر بخشش لے کر چلا گیا۔ میں نے کہا، رگھو دروازے کو لاک کر دو۔ وہ دروازے کو اندر سے لاک کر کے بولا، سر آپ اجازت دیں گے تو میں ٹوائلٹ جاؤں گا، بس 1-2 منٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے ٹوائلٹ کے اندر جا کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ میں دبے قدموں دروازے کے پاس آ کر کان لگا کر سننے لگا۔ ایک ہلکی سی ایسی آواز سنائی دی جیسے لوہے سے لوہا ٹکرا گیا ہو۔ میں نے ایک لوہار کی حیثیت سے اس ہلکی سی آواز کو پہچانا، کسی ہتھیار کا شبہ ہوا۔ میں ٹھیک دروازے کے سامنے کھڑا رہ کر اس کے ہینڈل کو تکنے لگا۔ ذرا دیر بعد وہ ہینڈل تھوڑا تھوڑا گھومنے لگا۔ کھٹ کی آواز سے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد دروازے کو کھلنا تھا اور وہ کھل ہی رہا تھا کہ میں نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ وہ چیخ کر باتھ روم کے فرش پر گرا۔ سائلنسر لگا ہوا ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر ریوالور کے پاس جانا چاہتا تھا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ خود کو چھڑانے کی جد و جہد نہ کر سکا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی یا تڑک سکتی تھی۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ میں نے گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، یہ شکنجہ دوسری بار مضبوط ہوگا تو گردن ٹوٹ جائے گی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی اصلیت اگلتے چلے جاؤ۔ وہ رک رک کر سانس لیتے ہوئے بولا، اصلیت بتانے کے بعد آپ مجھے مار ڈالیں گے؟ میں اپنی پیاری بیوی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، ایک تماچا بھی نہیں ماروں گا۔ میں نے اسے دھکا دے کر فرش پر سے ریوالور اٹھا لیا، پھر اس سے کہا، تم ایک ایک سچ بتاتے جاؤ گے تو میں موت کو تم سے دور کرتا جاؤں گا۔ پہلے یہ سائلنسر ہٹاؤں گا، تمہیں اطمینان ہوگا کہ فائرنگ کی آواز سے تم مرو گے تو میں بھی نہیں بچوں گا۔ پکڑا جاؤں گا۔ باہر گیٹ پر مسلح گارڈ کھڑا ہوا ہے۔ وہ سہم کر بولا، میں آپ کو قتل کی دھمکی دے کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی وائف کس ہوٹل میں ہے۔ خفیہ ہاتھ کی ایجنسی والوں کو آپ کی نہیں، دھاون صاحب کی بیٹی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پہلے میں تصدیق کروں کہ آپ کی وائف ہی دھاون صاحب کی بیٹی ہے۔ ابھی آپ نے اسٹیشن سے آتے وقت اپنی زبان سے کہا تھا کہ آپ ان کے داماد ہیں۔ ہاں، جو سچ ہے وہی میں نے کہا ہے۔ ان کی بیٹی پدمنی میری وائف ہے اور چہرہ بدل کر میرے ساتھ آئی ہے۔ آگے بولو۔
میں ابھی آپ کی کار پارک کرنے گیا اور موبائل فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کی ایجنسی کے انچارج کو یقین دلا دیا کہ آپ کی وائف ہی دھاون صاحب کی بیٹی ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ہوٹل میں گئی ہے۔ میں آپ کو اس ریوالور سے دھمکی دے کر اس ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سر، آپ نے سائلنسر نہیں ہٹایا۔ سائلنسر آخر میں ہٹاؤں گا، پہلے ایک ایک گولی نکالتا چلا جاؤں گا۔ تمہارے ایک سچ بولنے تک یہ ریوالور خالی ہو جائے گا۔ میں نے اس کے چیمبر سے ایک گولی نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ وہ گولی کیچ کر کے بولا، سر آپ زبان کے دھنی ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں سچ بولتا رہوں گا تو آپ مجھے اپنا تابع دار بنا لیں گے۔ ہم باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئے۔ میں نے پوچھا، خفیہ ہاتھ کو دھاون صاحب کی بیٹی سے کیا دلچسپی ہے؟ خفیہ ہاتھ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ دھاون صاحب کی مرضی سے دردانہ بیگم کے 4 سیاستدانوں کو غائب کر دیا گیا۔ دھاون صاحب نے یہاں دردانہ بیگم کی حکومت بننے نہیں دی، گویا خفیہ ہاتھ کی سیاسی بازی پلٹ دی ہے۔ اب دھاون صاحب سے پوچھا جائے گا تو وہ اس الزام سے انکار کر دیں گے۔ ان سے سچ اگلوانے کے لیے خفیہ ہاتھ ان کی بیٹی یعنی کہ آپ کی پتنی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تک تو تمہاری باتیں سچ لگ رہی ہیں، تمام واقعات کی کڑیاں مل رہی ہیں۔ میں نے ریوالور کے چیمبر سے دوسری گولی نکال کر اس کے قدموں میں پھینک دی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس طرح وہ 2 گولیاں اس کی موت نہ بن سکیں، مگر ابھی 4 گولیاں چیمبر میں موجود تھیں۔ میں نے پوچھا، اگر تم انہیں میری وائف کا پتہ بتاؤ گے تو کیا وہ ابھی اسے اغوا کر کے لے جائیں گے؟ وہ دونوں کان پکڑ کر بولا، مجھے پتہ معلوم نہیں ہے، آپ بتائیں گے تب بھی انہیں نہیں بتاؤں گا۔ میں انہیں پھانسنے کے لیے تمہیں حکم دوں تب تو بتاؤ گے؟ جی، آپ کے فائدے کے لیے بتا دوں گا۔ پہلے سوال کا جواب دو، کیا وہ ابھی اسے اغوا کریں گے؟ اغوا کرنے والوں میں ایجنسی کے خاص افراد کتنے ہیں اور اسے کہاں لے جائیں گے؟ میری طرف سے اطلاع ملتے ہی اغوا کریں گے۔ ایجنسی کے انچارج کے ساتھ 4 مسلح بندے ہیں۔ وہ انچارج پہلے سے کسی کو خاص باتیں نہیں بتاتا، یہ وہی جانتا ہے کہ آپ کی پتنی کو کہاں لے جائے گا۔ میں نے تیسری گولی نکال کر اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے اسے بھی اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا، خفیہ ہاتھ کی کتنی ایجنسیوں کے دفاتر اور ان کے اہم عہدیداروں کے پتے ٹھکانے اور فون نمبر جانتے ہو؟ میں پچھلے مہینے سے ان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ صرف اسی شہر کا دفتر اور انچارج کی کوٹھی جانتا ہوں۔ یہ تو جانتے ہوگے کہ ان کے اہم ریکارڈز دفتر میں کہاں چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ ایجنسی کے دوسرے لوگ بھی شاید یہی سوچتے ہوں گے، لیکن میں دن رات اس کی تابع داری میں لگا رہتا ہوں۔ ایک بار چھپ کر دیکھ لیا، وہ اپنی کوٹھی کے بیڈ روم کی ایک فرشی تجوری میں بہت اہم ریکارڈز رکھتا ہے۔ اسی فرشی تجوری کے اوپر قالین بچھا رہتا ہے۔ جہاں تجوری ہے وہاں اوپر ایک خوبصورت میز ہے۔ میز پر قرآن مجید اور دوسری اسلامی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے چوتھی گولی نکال کر اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، تم موت سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ سر، آپ بار بار مجھے آزما کر تو دیکھیں، مجھے سچا اور وفادار پائیں گے۔ ہاں، ابھی اور آزماؤں گا۔ اب ہم یہاں سے چلیں گے، تم انہیں فون نہیں کرو گے۔ میری پتنی کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ تم میرے ہاتھوں مارے گئے ہو یا کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے کہا، ہائی جان، اس ہوٹل سے بھی اپنا دانا پانی اٹھ رہا ہے۔ بیگ لے کر باہر میری کار کی طرف جاؤ۔ اپنی کار یہیں چھوڑ دو۔ کتنی دیر میں نکل رہی ہو؟ صرف 1 منٹ میں۔ میں نے موبائل فون کو بند کیا، پھر اسے اور سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کو سفری بیگ میں رکھ کر اسے شانے سے لٹکا کر کہا، میرا یہ ہاتھ بیگ کے اندر اور انگلی ٹریگر پر رہے گی۔ تم میرے آگے آگے چلو گے، رائٹ؟ ہم اسی طرح کمرے سے باہر آئے۔ کوریڈور سے گزر کر ہوٹل کے باہر دیکھا، بینا میری کار کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے رگھو کے ساتھ اس کے قریب آ کر پوچھا، تمہارا ریوالور بیگ میں ہے؟ بیگ میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کو پکڑو اور اسے نشانے پر رکھو اور اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ میں نے ہاتھ نکال کر چابی سے کار کا دروازہ کھولا، پچھلی سیٹ کے بھی دروازے کھولے۔ وہ رگھو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر ڈیش بورڈ سے قلم نکال کر رگھو سے کہا، ایجنسی کے انچارج کی کوٹھی کا نمبر اور پتہ بولو۔ وہ بولنے لگا، میں لکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، دن کے وقت اس کی کوٹھی میں جانا مناسب نہیں، اس کے بیڈ روم کے دروازے اور تجوری میں کرنٹ رہتا ہے۔ رات کو مین سوئچ آف کر کے ٹارچ کی روشنی میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے بیگ سے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر اس میں سے گولی نکالی۔ وہ گولی اسے دیتے ہوئے بولا، شاباش، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے سائلنسر لگا ہوا ریوالور بینا کو دیتے ہوئے کہا، اس میں صرف ایک گولی رہ گئی ہے۔ یہ جتنی سچی معلومات فراہم کرتا رہا، میں اس کے چیمبر سے ایک ایک گولی نکال کر موت کو اس سے دور کرتا رہا۔ پھر کوئی سوال یاد آئے گا اور یہ صحیح جواب دے گا تو چیمبر سے آخری گولی بھی نکال کر اسے دے دینا۔ میں نے کار اسٹارٹ کی، پھر ڈرائیو کرتا ہوا مین روڈ سے مڑ کر نہر کے کنارے والی سڑک پر جانے لگا۔ بینا نے کہا، تم اچانک اسے گن پوائنٹ پر لائے ہو؟ میں ضروری بات کہہ نہ سکی۔ میں نے انکل کو فون کیا تھا،
انہوں نے بتایا کہ آپی کی حالت عجیب سی ہو گئی ہے، کبھی سکتہ تاری ہو جاتا ہے، کبھی زیر لب بڑبڑاتی ہیں، کہتی ہیں وہ میری جان تھا، میں نے اپنی جان کی جان لے لی، میرا بچہ بڑا ہو کر مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھے گا۔ انکل انہیں ڈاکٹر فیروزہ کے پاس ہسپتال لے جا رہے ہیں، لندن امی کو بھی فون کیا ہے، وہ کل تک یہاں پہنچنے والی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں فوراً آپی کے پاس جانا چاہیے، میں ایسی حالت میں آپی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نہر کے کنارے کار کو روک کر کہا رگھو تم جاؤ، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ دروازہ کھول کر دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کہہ کر جانے لگا۔ میں نے بینا سے کہا بینا یہ راہ سے خفیہ طور پر غداری کر کے خفیہ ہاتھ کی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے، آج اپنی جان بچانے کے لیے خفیہ ایجنسی کے کچھ راز مجھے بتا دیے اور اب یہاں سے جا کر ہمارے خلاف سازش کرے گا۔ میں نے تمہاری قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ اسے جان سے نہیں ماروں گا۔ میں سمجھ گئی، وعدہ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ بینا نے اس جانے والے کو نشانے پر لیا اور ریوالور کی آخری گولی چلا دی۔ وہ چیخ مار کر اچھل کر گرا، پھر اٹھ نہ سکا۔ میں کار آگے بڑھا کر تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگی۔ بینا نے جھک کر اگلی سیٹ پر آ کر کہا رفتار کم کرو۔ میں نے رفتار اور بڑھائی۔ وہ بولی میری بات نہیں مانو گے؟ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، خاموش رہو۔ میں آپی کے بارے میں نہ بتاتی تو بہتر ہوتا۔ کیا تم نے آپی کو کوئی عام سی عورت سمجھ لیا ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ آپی تم سے زیادہ جی دار اور سخت جان ہیں، وہ مراد کو ہلاک کر کے وقتی طور پر ذہنی طور پر الجھ گئی ہیں۔ تمہیں آپی کی قسم رفتار کم سے کم کرو، آرام سے ڈرائیو کرو۔ میں نے رفتار کو کم کرتے ہوئے کہا بے شک میرا تو جسم فولادی ہے لیکن آپی کا تو دماغ فولادی ہے، وہ موجودہ صدمہ برداشت کر لیں گی۔ بینا نے کہا ہم ایک دو دن آپی کے ساتھ گزاریں گے، دوسری مصروفیات چھوڑ دیں گے۔ تم نے خفیہ ایجنسی کے بارے میں جو اہم معلومات حاصل کی ہیں وہ سب دھاون صاحب کو بتا دو۔ ان سے بہانہ کرو کل سے سونے کا موقع نہیں ملا ہے، اب سونے جا رہے ہیں۔ جاگنے کے بعد بہانہ کرو کہ گاڈ فادر ہاشم کا سراغ ملا ہے، تم اس کے تعاقب میں ہو۔ ٹھیک کہتی ہو، ہمیں تمام مصروفیات سے جان چھڑا کر صرف آپی کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے ڈی جی دھاون سے رابطہ کر کے کہا خفیہ ہاتھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں جو سیاسی بازی کھیل رہا تھا اسے آپ نے ناکام بنایا ہے، اور آپ اس کے سامنے کبھی اعتراف نہیں کریں گے کہ آپ نے دردانہ کے 4 سیاستدانوں کو غائب کروایا ہے۔ آپ کو مجبور کر کے اعتراف کرنے کے لیے وہ میری بانو بیگم کو آپ کی بیٹی سمجھ کر اغوا کروانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ شاباش بیٹے، تم نے خفیہ ہاتھ کو شکست دی ہے۔ آپ ضروری بات سنیں، خفیہ ہاتھ کی ایجنسی کے انچارج کی کوٹھی کا نمبر اور پتہ نوٹ کریں۔ وہ نوٹ کرنے لگا۔ میں نے کہا اس کے بیڈ روم میں ایک چھوٹی سی خوبصورت میز ہے جس پر اس نے دکھاوے کے لیے اسلامی کتابیں رکھی ہیں۔ اس میز کے نیچے قالین کو الٹا جائے تو ایک فرشی تجوری نظر آئے گی، اس تجوری میں خفیہ ایجنسیوں کے اہم ریکارڈز ہیں۔ یہ چیزیں میں حاصل کر سکتا ہوں لیکن کل سے مجھے اور بانو بیگم کو سونے کا موقع نہیں ملا ہے۔ بیٹے تم تو سارا کام چھوڑ کر سو جاؤ، وہ تمام خفیہ ریکارڈز میرے آدمی حاصل کر لیں گے۔ بھگوان کی سوگن تم کمال کرتے جا رہے ہو۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے بیڈ روم کے دروازے اور تجوری میں کرنٹ رہتا ہے، وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے مین سوئچ کو آف کیا جائے۔ بیٹے میرے دل کی گہرائیوں سے تمہارے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، بس اب فون بند کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف بینا فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں ابھی ڈاکٹر فیروزہ سے باتیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپی اور انکل ابھی تک اس کے پاس ہسپتال نہیں آئے۔ تعجب ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہسپتال جانے کے لیے نکلے تھے۔ میں انکل سے ابھی بات کرتا ہوں، تم ان کے نمبر پنچ کرو۔ بینا موبائل فون نمبر پنچ کرنے لگی۔ انکل ہاشم نے آپی کی حالت دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب کو گولی مارنے کے بعد وہ خود کو معاف نہیں کر رہی ہیں۔ مراد ہلاک ہونے کے باوجود اس کے پیٹ میں موجود تھا، اسے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایسے میں آپی کو ہسپتال لے جا کر ٹریٹمنٹ کے ذریعے انہیں ذہنی سکون پہنچانا ضروری تھا۔ انکل نے انہیں ہائی روف کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا اور خود اس کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے ہسپتال جا رہے تھے۔ انہوں نے فون پر ڈاکٹر فیروزہ کو آپی کی حالت بتا کر کہا کہ وہ انہیں ہسپتال لا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ امی کل کسی وقت لندن سے یہاں پہنچنے والی ہیں۔ پھر وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ملتان روڈ سے یونیورسٹی روڈ پر مڑ کر لبرٹی مارکیٹ کی طرف ہولی فیملی ہاسپٹل جانے والے تھے۔ ابھی یونیورسٹی روڈ دور تھا۔ لاہور اور ٹھوکر کے درمیان انکل کا ایک خفیہ اڈا تھا، وہ آپی کو اسی اڈے سے لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں سے گزرتے وقت ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے تیزی سے سڑک پار کر رہی تھی۔ انکل نے عورت اور بچے کو بچانے کے لیے اچانک ہی بریک لگا دی، جس کے نتیجے میں ان کا سر زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ آپی کے حلق سے چیخ نکلی، وہ لیٹی ہوئی تھیں، سیٹ پر لڑک کر نیچے پیٹ کے بل گریں۔
بڑی تکلیف سے کراہنے لگیں۔ سڑک کے دونوں طرف ایک کار اور ایک وین کھڑی تھی۔ خفیہ ایجنسی نے اس حد تک معلومات حاصل کی تھیں کہ گاڈ فادر ہاشم کا ایک خفیہ اڈہ ملتان روڈ پر کہیں ہے۔ بدقسمتی سے وہ کار اور وین والے خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے انکل کی گاڑی کے پاس آئے تاکہ وہ انکل کی خیریت معلوم کر سکیں۔ انکل کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ویسے تو وہ انکل کو نہیں پہچان سکتے تھے، لیکن اسٹیئرنگ سے ٹکرانے کے باعث نکلی مونچھیں آدھی اکھڑ کر لٹک گئی تھیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ ہائی روف ڈرائیو کرنے والا بہروپیہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر انہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر باقی مونچھیں اور داڑھی نوچ لی۔ سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تو وگ ہاتھ میں آ گئی۔ اتنی دیر میں انکل نے ریوالور نکال لیا تھا، لیکن وہ کئی تھے۔ ان کے فائر سے ایک شخص ہلاک ہوا، لیکن دوسرے نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پچھلی سلائیڈنگ دروازے کو کھول کر آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ وہ برے حالات کو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے سامنے والے کو ایک لات ماری، ایک کے پیٹ میں کوہنی ماری، اس کے ہاتھ سے پستول گرتے ہی اٹھا لیا۔ اس وقت ان کی حالت بہت بدتر تھی۔ سیٹ کے نیچے پیٹ کے بل گرنے کے باعث بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ ان کے لباس کا کچھ حصہ لہو سے بھیگ رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھی وہ 4 آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے 2 کو گولی مار دی۔ 2 بندے اور آ گئے۔ انہوں نے دور ہی سے فائر کیا۔ تڑا تڑ گولیاں چلی۔ 2 گولیاں آپی کے پیٹ میں پیوست ہوئیں، ایک گولی شانے میں اور ایک گولی سینے میں لگی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ہائی روف سے ٹکرائیں اور زمین پر گرنے لگیں۔ وہ انکل کو پہچاننے کے بعد سمجھ گئے تھے کہ تابانی سے پالا پڑا ہے۔ انہیں تو بلیڈنگ کے باعث ہی مر جانا چاہیے تھا یا طبی امداد کے لیے گڑ گڑانا تھا، لیکن وہ ضدی اور سخت جان مقابلہ کر رہی تھی۔ انہوں نے 2 کو تو گولی مار دی تھی، اس لیے دوسرے نے اپنے تحفظ کے لیے دور سے ان پر گولیاں چلائی تھیں۔ وہ 4 گولیاں کھا کر ریوالور ہاتھ میں پکڑے زمین پر گریں، پھر ساکت ہو گئیں۔ ان کے دیدے پھیل گئے تھے۔ ایک نے بڑی حیرانی سے کہا، کیا غضب کی عورت تھی! پیٹ میں بچہ مر گیا، لہو سے بھیگ رہی تھی، آدھی مر چکی تھی، پھر بھی مقابلہ کر رہی تھی۔ کتے کی بچی! آخ تھو! اس نے جیسے تھوکنا چاہا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کی پیشانی پر گولی لگی۔ تھوک اس کی باچھوں سے اور لہو اس کی پیشانی سے بہنے لگا۔ وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ ایک نے چیخ کر کہا، بھاگو، یہ زندہ ہے، یہ تو کوئی بلا ہے۔ بھاگنے والوں میں سے بھی ایک کو گولی لگ گئی۔ وہ بھی سڑک کے کنارے گر کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ دوسرے بھی بھاگتے ہوئے گاڑیوں اور دکانوں کے پیچھے چھپ گئے۔ ہانپتے ہوئے خوفزدہ سے ہو کر سڑک پر بنی ہوئی آپی کی لاش کو دیکھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ 4 گولیاں کھانے کے باوجود وہ زندہ ہے۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کے پاس ریوالور تھا۔ ایک نے کہا، وہ دھوکہ دے رہی ہے، ریوالور کو جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ جیسے ہی ہم قریب جائیں گے وہ پھر گولیاں چلائے گی۔ یہ ہے کیا چیز، مر مر کر زندہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے نے غصے سے کہا، یار کیا ہم مرد ہیں، ایک عورت سے ڈر رہی ہیں۔ تیسرے نے کہا، اپنی جان بچا کر کام کرنے کو ڈرنا نہیں کہتے۔ حساب کرو، ہاشم نے تو ایک ہی کو گولی ماری، اس بلا نے تو ہمارے 3 بندے مار دیے، اب ہم 3 رہ گئے ہیں۔ اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ ریوالور کو اٹھائے گی ہم اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ وہ تینوں محتاط رہ کر قدم آگے بڑھانے لگے۔ ان سب کی نظریں آپی کے ہاتھ پر تھیں۔ جیسے ہی ہاتھ ہلتا وہ تینوں اس کے ریوالور اٹھانے سے پہلے گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے، لیکن قریب پہنچنے پر بھی آپی کا بے جان جسم حرکت نہ کر سکا۔ وہ نامراد اپنے مراد کے پاس پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اس ریوالور کو اٹھا لیا۔ بستی کے غریب لوگ کافی خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ دکانداروں نے دکانیں بند کر دی تھی۔ ایک نے ہوائی فائر کرنے کے بعد بلند آواز سے کہا، اگر کسی نے پولیس کو فون کیا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، جن کے پاس فون ہے انہیں بند رکھیں۔ انکل کے فون سے بزر کی آواز ابھری۔ ایک نے گاڑی کی کھڑکی سے جھانک کر موبائل فون کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر ایک بٹن دبانے کے بعد کان سے لگایا۔ بینا نے انکل کے موبائل نمبر پنچ کر کے مجھے فون دیا تھا۔ میں نے کہا، ہیلو ہیلو انکل، میں بول رہا ہوں، فرمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اگر یہ تمہارے انکل ہیں تو جلدی آؤ، یہاں کچھ غنڈے تمہارے انکل پر اور ایک بیچاری عورت پر فائرنگ کرتے ہوئے گئے ہیں، یہ دونوں بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ جلدی آئیں۔ کہاں آؤں، وہ کہاں ہیں؟ چک نمبر 213 کی ایک سڑک پر گاڑی کھڑی ہے، ٹھوکر جانے والے راستے پر چلے آئیں۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے اسے بینا کے پاس پھینک کر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، آپی اور انکل پر فائرنگ کی گئی ہے، دونوں بے ہوش ہیں۔ میں پہلے ہی تیزی سے کار چلا رہا تھا، تم نے روک دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل آپی کے لیے گھبرا رہا تھا، اسی لیے گھبرا رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی آپی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں انہیں کہاں گولی لگی ہے۔ کیا فون پر کہا گیا ہے کہ وہ بے ہوش ہیں؟
ہاں، چک نمبر 213 والے علاقے کی سڑک پر ان کی گاڑی کھڑی ہے۔ جس نے فون پر بات کی ہے اسے چاہیے تھا کہ پہلے وہ انہیں ہسپتال پہنچاتا۔ یہاں گولیوں سے زخمی ہونے والوں کو کوئی ہسپتال نہیں پہنچاتا، خواہ مخواہ کو پولیس کیس میں کوئی نہیں پھنستا۔ پھر بھی فرمان، جوش اور جذبات پر قابو رکھو۔ کل رات سے دیکھ رہے ہو کہ دشمن کس طرح گھیر کر حملے کر رہے ہیں۔ ابھی واردات کی جگہ ہمیں سوچ سمجھ کر جانا چاہیے۔ بے شک ہم آپ ہی کو دور سے دیکھیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، پھر قریب جائیں گے۔ ہم دونوں موجودہ حالات کو ہر پہلو سے سوچ رہے تھے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے کے باعث پون گھنٹے میں چک نمبر 213 کے علاقے میں داخل ہوئے تو دور ایک ہائی روف کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کار کے دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن سڑک کے دونوں طرف کے چند مکانوں اور دکانوں کے دروازے بند تھے۔ ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ 50 گز کی دوری سے ہائی روف کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر کسی کی خون آلود گردن ڈھلکی ہوئی نظر آئی۔ سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اس لیے ہم انکل کو پہچان نہ سکے۔ اسی گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف سے لہو سے تر بتر ایک عورت کی لاش دیکھتے ہی میں بے اختیار چیخ پڑا، آپی! میرا وجود لرز گیا تھا۔ جنونی انداز میں دروازہ کھولتے ہوئے میں باہر نکلا۔ بینا نے چیخ کر مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، باہر نہ جاؤ، ہم ٹریپ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپی کو دیکھ کر دشمن تو کیا، ساری دنیا کو بھول گیا تھا۔ ہاتھ میں پستول لیے ان کی طرف دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ اچانک فائر ہوا، مجھے ایک گولی لگی۔ میں لڑکھڑایا، پھر گرتے گرتے آپی کے پاس آ کر ان سے لپٹ گیا۔ بینا نے کار میں چھپ کر گولی چلانے والے کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جوابی فائر کیا۔ مجھ پر فائر کرنے والا چیخ مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ مجھے آپی کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت ایک دوسری گولی آ کر مجھے لگی۔ میں نے تکلیف سے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ایسے وقت اپنے عزیز کی ہلاکت پر جوش اور جذبے میں آنے والے کو اسی طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے اتنا دیکھا کہ ایک شخص گن لیے ایک دکان کی چھت پر کھڑا ہوا دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا، لیکن بینا کی گولی لگتے ہی سامنے کو جھکتا ہوا چھت پر سے زمین پر آ کر گر پڑا۔ میرا سر بھی آپی کے ممتا بھرے سینے پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں، زندہ بھی ہوں یا مر چکا ہوں۔ میں جس حال میں تھا اپنے وجود سے غافل ہو چکا تھا۔ مجھے فرمان کی ہسٹری سناتے ہوئے ماہر نفسیات مسیح الزماں نے بتایا تھا کہ بینا اسے کار میں ڈال کر لے گئی تھی۔ فون پر ڈاکٹر فیروزہ کو بتایا تھا کہ فرمان کو 2 گولیاں لگی ہیں، ایک تو کنپٹی کو چھیلتی ہوئی گزر گئی ہے، دوسری جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ اس گولی کو آپریشن کے ذریعے نکالنا ہے۔ اپنے ہمزاد ڈاکٹروں کو لے کر انکل ہاشم کے پرائیویٹ آپریشن تھیٹر میں فوراً پہنچو۔ مختصر یہ کہ قانون کی نظروں میں آئے بغیر آپریشن ہو گیا۔ جسم سے ایک گولی نکال کر فرمان کو بچا لیا گیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر آمنہ بھی آ گئیں۔ اس نے بڑے دکھ سے اور ممتا بھری نظروں سے فرمان کو دیکھا، پھر ڈاکٹر فیروزہ سے کہا، ہم ماں بیٹے کی زندگی بھی عجیب ہے۔ میں نے بیٹے کو بچپن سے نہیں دیکھا تھا، یہ اپنے دادا کے پاس تھا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اسے فولاد بناؤں گی اور دشمن حالات سے لڑنا سکھاؤں گی۔ جب تک یہ میری مرضی کے مطابق ناقابل شکست نہیں بنے گا، میں اس کے روبرو نہیں آؤں گی۔ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتی تھی۔ ایک بار چھانگا مانگا کے جنگل میں اسے زخمی اور بے ہوش پایا تو اس کے قریب رہ کر اسے ہاتھ لگایا، پھر اپنے پرائیویٹ کاٹیج میں اسے چھوڑ کر لاہور آ گئی۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد میری ڈائری پڑھ کر اپنے اور میرے حالات پڑھے۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد آج بیٹے کو یہاں دیکھ رہی ہوں۔ آج بھی یہ بے ہوش ہے اور اپنی ماں کو نہیں دیکھ پا رہا۔ ڈاکٹر فیروزہ نے کہا، ابھی یہ ہوش میں آئے گا تو آپ کو اپنے روبرو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ ہاں، اس نے میری تصویریں تو دیکھی ہیں، دیکھتے ہی مجھے پہچان لے گا۔ لیکن ہر سوچی ہوئی بات پوری نہیں ہوتی۔ فرمان کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ڈاکٹر فیروزہ کو، دوسرے ڈاکٹروں کو اور اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں مسکرائی مگر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ ماں نے کہا، بیٹے فرمان، کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کر رہے ہو؟ وہ بڑبڑایا، بیٹا فرمان، کیا آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ کیا میرا نام فرمان ہے؟ یہ سنتے ہی تمام ڈاکٹروں کو شوق پہنچا۔ اس کی یادداشت پر دھند چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر آمنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہارے سر میں گولی لگی تھی، ابھی تمہارا ذہن اپسیٹ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بیٹے اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو، تمہیں رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ پھر ڈاکٹروں سے کہا کہ یہ کیس کچھ اور ہو گیا، دواؤں کا جو چارٹ میں نے دیکھا ہے ان میں تبدیلی کی جائے گی۔ اس نے چارٹ میں دماغی توانائی کے لیے انجیکشن اور کیپسول لکھے۔ پھر فیروزہ سے کہا،
اپنے ہسپتال سے چھٹی لے لو، میں اور تم یہاں باری باری رہا کریں گی اور ان ڈاکٹر حضرات سے بھی مشورے لیتے رہیں گے۔ اس کی صحت یابی تک میرا کھانا پینا اور اوڑھنا بچھونا یہیں رہے گا۔ ڈاکٹر آمنہ اور ڈاکٹر فیروزہ 12 گھنٹے فرمان کے کمرے میں رہیں، بڑی توجہ اور تندہی سے علاج کرنے لگیں۔ دوسری رات وہ گہری نیند میں تھا، اچانک ہی آپی کہہ کر چیختا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر فیروزہ نے تیزی سے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ وہ چیخ کر بولا، خواب نہیں تھا، انہوں نے میری ماں جیسی آپی کو مار ڈالا ہے، باپ جیسے انکل ہاشم کو بھی مار ڈالا۔ اب مجھے یقین ہو رہا ہے انہوں نے میرے استاد محترم امیر حمزہ اور راجہ نواز کو بھی مار ڈالا ہوگا۔ وہ کہے لگانے لگا۔ آواز سن کر ڈاکٹر آمنہ دوسرے کمرے سے دوڑتے ہوئے آئیں۔ اس نے ماں کو دیکھا، پھر دونوں بازو پھیلا کر بولا، امی، میری امی، میں اپنی آپی کو نہ بچا سکا۔ ڈاکٹر آمنہ اس سے لپٹ گئیں، اس کی پیٹھ تھپکنے لگیں۔ صبر کرو بیٹے، صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے ماں کو الگ کرتے ہوئے پوچھا، اللہ میاں ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپی کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ انکل کے ساتھ، میرے استاد محترم کے ساتھ اور راجہ نواز کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ خدا اور نا خدا کی بات نہ کریں، یہ خدا اور نا خدا مسجدوں میں نہیں رہتے، اسمبلیوں میں رہتے ہیں۔ وہ پھر کہے لگانے لگا۔ ماں فکر مند ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہنسو بیٹے، حالات کے تماشے دیکھ کر ہنسو، مگر کبھی کبھی یوں آدھی رات کو ہنسو گے تو ایب نارمل ہو جاؤ گے۔ رفتہ رفتہ ظاہر ہوا کہ وہ ایب نارمل ہو چکا ہے۔ اگر پوری توجہ سے ذہنی امراض کے ڈاکٹروں سے علاج نہ کروایا گیا تو وہ بالکل ہی ذہنی توازن کھو کر پاگل ہو جائے گا، نہ دنیا کو سمجھے گا، نہ پیدا کرنے والی ماں کو پہچانے گا اور نہ اسے اپنے وجود کا احساس رہے گا۔ گولیوں کے زخم بھر چکے تھے، اب کوئی پولیس کیس بننے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر آمنہ نے مینٹل ہسپتال میں اس کے لیے ایک اسپیشل کمرہ لیا اور نہایت تجربہ کار ذہنی امراض کے ڈاکٹروں سے علاج کروانے لگی۔ مہینوں بھرپور توجہ اور علاج کے بعد اس حد تک کامیابی ہوئی کہ وہ سنجیدہ اور خاموش رہنے لگا۔ مہینے میں ایک آدھ بار اس پر دورہ پڑتا تھا اور وہ لوہے کی سلاخوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخ چیخ کر کہتا تھا، مجھے اسلحہ دو، میں ایک ایک ظالم کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ انہیں یہاں سلاخوں کے اندر اور مجھے باہر ہونا چاہیے، لیکن میں اندر ہوں اور وہ باہر ہیں۔ یہ کیسی دوغلی پالیسیاں ہیں کہ آرمز مینوفیکچرنگ کمپنی کے اسلحہ بنانے والوں کو لائسنس دیا جاتا ہے، ساری دنیا میں اسلحہ پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ اسلحہ ہاتھ میں نہ لو، دہشت گرد نہ بنو۔ یہ کیسا دوغلا پن ہے کہ ہر شہر کے چکلے میں جسم فروشی کا لائسنس دیا جاتا ہے، پھر اس کے برعکس سمجھایا جاتا ہے کہ جسم نہ خریدو، ایڈز کی بیماری پھیلتی ہے۔ ارے یہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ تھو! اے ڈاکٹر سامنے نہ آنا، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تھوک تو سکتا ہوں، تھو! جب اس پر دورہ پڑتا تھا تو ڈاکٹر اور وارڈ بوائز لوہے کی سلاخوں کے قریب نہیں جاتے تھے، صرف ماں سامنے آتی تھی اور وہ چیختے چیختے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے کہتی، آپ حضرات کس بنا پر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پر دورہ پڑتا ہے؟ کیا یہ آپ کو پاگل نظر آتا ہے؟ جب آدمی ہوش و حواس کھو کر چیخنے چلانے لگے تو کہتے ہیں کہ اس پر دورہ پڑا ہے، مگر آپ سب دیکھیں، اس کے کمرے میں ٹی وی ہے، آئینہ ہے، شیشے کے برتن ہیں، یہ کسی چیز کو توڑتا اور اٹھا کر نہیں پھینکتا، سمجھتا ہے کہ اپنی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیخ کر زہریلی باتیں کرتے وقت ہوش و حواس میں رہتا ہے۔ وہ پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، میں بحیثیت چیئر پرسن اجازت دیتی ہوں، جو ڈاکٹر اس کیس سے دستبردار ہونا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ میں کل ہی ذہنی امراض کے تمام ڈاکٹروں کی کانفرنس منعقد کروں گی، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کے علاج کی کوئی نئی راہ نکل آئے۔ پھر وہ فرمان کے قریب آ کر بولی، پھر چیخیں مارو، دن رات چیختے رہو۔ عورت آنسو بہاتی ہے، مرد گرجتا ہے، اور یہ دونوں ایسے کمزور نسخے ہیں جن سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور نہ ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ پلیز ٹرائی ٹو کنٹرول یور سیلف، تم چاہو تو اپنے معالج خود بن سکتے ہو۔ وہ بیٹے کے پاس پلٹ کر چلی گئی۔ وہ ماں تھی مگر ڈاکٹر بھی تھی۔ وہ اکلوتے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وہی بیٹا آپریشن کے بیڈ پر آتا تو اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی۔ بیٹا اس کے آپریشن سے بچ جاتا تو ڈاکٹر ماں کہلاتی، ورنہ کسائی ماں بن جاتی۔ اس کے پاس کسی کے آنسو پہنچنے کے لیے آنچل نہیں تھا، آپریشن کے آلات تھے۔ اس نے بیٹے کو ہمیشہ نارمل رکھنے کے لیے کتنے ہی ڈاکٹر تبدیل کیے، کتنے ہی ماہرین نفسیات سے ذہنی تجزیہ کروایا، آخر سب ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ فرمان کے اندر کا غبار نکلنا چاہیے۔ پھر وہ غبار رفتہ رفتہ نکلنے لگا۔ اندھیر نگری کی جو داستان اب تک پیش کی گئی
وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسی فرمان نے ریکارڈ کروائی تھی۔ میں کیسٹوں کے ذریعے اس کی باتیں سن کر اس کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ آدمی جو چاہتا ہے وہ نہ ملے تو تھوڑا بہت ذہنی طور پر بھٹکتا ہے، یا تو مایوس ہو جاتا ہے یا جھنجلاتا ہے۔ اس کے اندر یہ لاوا پکتا ہے کہ ہم جیسی دنیا چاہتے ہیں ویسی ہی دنیا کیوں نہیں ملتی۔ فرمان کے اندر سے معلوم ہوا کہ وہ جیسا پاکستان چاہتا ہے ویسا پاکستان کیوں نہیں ملتا۔ میں نے اس کے ملکی اور قومی درد کو کہانی کا مرکز بنا لیا، پھر اس میں ایسے کھٹے میٹھے اضافے کیے جو پڑھنے اور سننے والوں کو ابتدا سے اختتام تک اپنے سحر میں مبتلا رکھتے ہیں۔ فرمان بھی سحر میں مبتلا رہا۔ 13 ماہ گزر چکے ہیں، اس پر کبھی جنون طاری نہیں ہوا، کبھی اس پر دورہ نہیں پڑا۔ اسے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ایک سمت مل گئی کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے کبھی نہیں جیتی جاتی۔ جیتنے کے لیے ذہانت، حکمت عملی اور قومی بیداری لازمی ہے، اور حکمت عملی کے لیے لازمی ہے کہ محبان وطن، وکلاء، دانشور اور صحافی حضرات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ ایسا نہ ہو سکا تو فرمان جیسے تمام محبان وطن پاکستان کو کہنا پڑے گا، اے خدا، لوگ بنائے تھے اگر پتھر کے، میرے احساس کو شیشہ تو نہ بنایا ہوتا۔ ڈاکٹر آمنہ نے بیٹے سے کہا، مریض کے حالات کے مطابق جس طرح دوائیں تبدیل کی جاتی ہیں اسی طرح تمہارے پاس بھیجے جانے والے رسائل اور کتابیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے مجھے بالکل نارمل تسلیم کیا اور گھر لے آئیں۔ میں ایک سنجیدہ اور پرامن شہری کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ شکایت نہیں ہے، نارمل ہونے کے باوجود تم انڈر آبزرویشن ہو۔ تمہارا طبی معائنہ اور مطالعہ کیا جا رہا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا جا رہا ہے کہ اخبارات اور سیاسی کتابوں کے علاوہ ڈائجسٹ بھی پڑھنے نہ دیا جائے۔ تمہیں پتا ہے کہ نیند میں تم بڑبڑاتے ہو، تابانی کی طرح سخت اور امیر حمزہ کی طرح ناقابل شکست بننے کی باتیں کرتے ہو۔ آپ نے میری سوچ پر پہرا بٹھا دیا ہے۔ میری ایک اڑان تھی، آپ نے پر کاٹ لیے۔ کیا آپ ایک شکستہ انسان کو فاتح بننے کے خواب دیکھنے سے روک سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، روکیں۔ وہ میز پر اور ریک پر رکھے ہوئے رسالے اور کتابیں اٹھا کر پھینکتے ہوئے بولا، یہ لیں، یہ بھی لیں۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ آئندہ مجھے سنجیدگی سے نہیں رہنا چاہیے۔ ہنسنا، بولنا، کلبوں میں جا کر ڈانس کرنا، کسی کو گرل فرینڈ بنانا، شرم کو بالائے طاق رکھنا اور تہذیب کی نفی کر کے ہنسنا اور مذاق اڑانا چاہیے۔ اس نے ہنسنے کا نمونہ پیش کیا، پھر کہکہا لگا کر بولا، یہ کہکہا ہے۔ اونچی آواز میں ہنسنے کو کہکہا کہتے ہیں۔ وہ کہکہے لگانے لگا۔ ڈاکٹر آمنہ منہ پھیر کر چلی گئی۔ بڑی مشکل ہے کہ منہ پھیرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ فون پر مجھ سے بولی، میں مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ یہ پھر ایب نارمل ہوگا۔ کیا ایسی دوسری کہانیاں لکھ سکتے ہو جس میں سیاست یا معاشی بدترین حالات کا ذکر نہ ہو؟ میں قلم سے سیاہی نکال دوں گا تو لکھوں گا کیا؟ میں روشنائی کو اس لیے سیاہی کہتا ہوں کہ میں سفید کاغذ پر اپنے اور ہم سب کے اندر کی سیاہی پھیلاتا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ جو سیاہی پھیلی ہوئی ہے اسے تم نہ پھیلاؤ۔ لفظوں کی بازی گری سے تفریحی کہانیاں لکھ سکتے ہو۔ ہم جس صوبے یا شہر میں ہیں، ہمیں اپنی چاروں اطراف پاکستان نظر آتا ہے۔ ہم اسے باہر سے دیکھتے ہیں، لیکن فرمان جیسے لاکھوں نوجوان اسے اپنے اندر بحفاظت رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی تفریحی کہانی ان کے اندر سے پاکستان کو نوچ کر نہیں نکال سکتی۔ آپ بیٹے کی اندر کی بات نہیں جانتی کہ وہ جو چاہتا ہے اسے حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ نے مجھے مسیحا سمجھ کر فون کیا ہے۔ میں مشیر بن کر عرض کرتا ہوں، اسے آزاد چھوڑ دیں، وہ بچہ نہیں ہے کہ بھٹک جائے گا۔ وہ اچھے وکلاء سے، دانشوروں سے، صحافیوں اور عام محبان وطن سے ملتا رہے گا تو ایک بہت ہی با مقصد زندگی گزارتا رہے گا۔ ایک دن آپ بھی اس پر ناز کریں گی۔ میں سمجھ رہی ہوں اور اپنے دل میں یہ فیصلہ محفوظ رکھے ہوئے ہوں کہ بات نہیں بنے گی تو ماں اپنے بیٹے کو پاگل نہیں ہونے دے گی، اسے پرخطر مجاہدانہ زندگی گزارنے کی اجازت دے دے گی۔ اچھا بھائی، تمہارا شکریہ۔ فون بند ہو گیا۔ ڈاکٹر آمنہ بیٹے کی خاطر بھٹک رہی تھی، اسی لیے بھٹکا ہوا مشورہ دے رہی تھی کہ میں تفریحی کہانیاں لکھ کر فرمان کو بہلاؤں، اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سامعین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا قلم ہی کچھ اور ہے، اسی لیے اس داستان کو یہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے اپنی روش کو طریقے عام سے ملنے نہ دینا۔ کہانی کی اسی میں آبرو ہے، اسے انجام سے ملنے نہ دینا۔